वेलकम बैक। बजट के हवाले से अभी हमारी गुफ्तगू जारी है। उमर ज़हीर मीर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। उमर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे ब्रेक से पहले। जी आप क्योंकि कर्जा जात की बात कर रहे थे और राइटली सो, अवाम इस पे काफी कंसर्न भी होती है, तो मैंने कहा एक की स्टैट आपसे शेयर कर दूं। जो हमारा लास्ट टारगेट हुआ डेट टू जीडीपी रेशो, यानी कि हमारी मईशत की शरह के तौर पे कर्जों का हुजम कितना है, वो अब 12.5% सेट किया गया है, जो हमारे लास्ट रिलीज डाटा के मुताबिक 13.1% था। तो इसमें मुसलसल एक बेहतरी आई है और आगे जो टारगेट है वो फर्दर बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा उमर साहब, अगर कंक्लूड करने के लिए बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा बात की जा रही कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे हैं वो बड़े कहीं ना कहीं मुश्किल होगा गवर्नमेंट को इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अब इन टारगेट को अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पे स्क्वीज आउट किया जाएगा, जहां से टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से मेजर सेक्टर्स होंगे जो इस बार पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन में मदद दे सकेंगे? सबसे पहले तो जी वो सेक्टर जिसको ज्यादातर टीवी चैनल्स, प्रोग्राम और हमारे प्रोफेशनल दोस्तों ने इग्नोर की है, वो आपके एग्रीकल्चर। प्रोग्राम के तवसत से मैं सामने लाना चाहता हूँ कि 10 साल की ब्लैंकेट एग्जेम्पशन की गई है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को, ओके। जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हमारे एक एक स्टार्टअप अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसका आप अंदाजा कर लें कि अमेज़न जो है पाकिस्तान की मईशत से ज्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी है। बिल्कुल सही। तो सबसे ज्यादा तवक्को तो हमें यहाँ से है कि हमारे लोगों में पोटेंशियल भी है, जिस तरह हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, और अब ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लगे हैं, तो हमें बहुत तवक्को है कि इंशाल्लाह अल्लाह के करम से यहाँ से बेहतरी आएगी और टैक्स रेवेन्यू आप इकट्ठा कर सकेंगे। मतलब इसी टेक्नोलॉजी तरह जो सेक्टर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को भी स्ट्रांग करेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट्स लाने में भी बड़ा किरदार अदा कर सकेगा। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, और जब आपकी मैशियत स्ट्रांग है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो केक बढ़ेगा, केक का साइज भी बढ़ेगा, लोगों के पास स्पेंडिंग के लिए है तो टैक्सेशन रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज, चाहे वो अकाउंटिंग है, बैक्स ऑफिस है, उसका जो एक देरीना मसला हल किया गया है कि 1% के ऊपर नो क्वेश्चन आस्क उनकी टैक्स लाइबिलिटी होगी। इससे इस सेक्टर को आउटसोर्सिंग और बीपीओ सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, जिसके नतीजे में जो हमारे एक फ्रीलांसर हैं आईटी के अलावा दूसरे शोबों में, उनको फैसिलिटेशन मिलेगी और यहाँ से भी हमारे मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन होने में मदद मिलेगी। तीसरा जनाब, जो हमारे रवायती शोबे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये पैकेज जैसे आप बात भी कर रहे थे, इंशाल्लाह ये एक्सटेंड हो जाता है जून से आगे। तो जैसे इसने इस दफा एक हमारी मईशत को आगे चलाने में किरदार अदा किया है, हमें तवक्को है कि अगले साल भी करेगा। मतलब चौथा, कंस्ट्रक्शन पैकेज आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा? देखिए मुस्तकबिल किसी को नहीं पता, लेकिन मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन है कि इट्स मोर लाइकली देन नॉट। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस वक्त 80% सर्टेन हूं मैं कि ये एक्सटेंड होगा, अनलेस कोई बहुत मेजर इशू या कोई बहुत मेजर डिजास्टर ना हो जाए। सही। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो एक सेक्टर है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसने इस दफा भी बहुत अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है। और जो ये एक लिक्विडिटी का इशू था रिफंड्स का, वो एक हमारा प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया गया है। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देंगे जिससे ये रिफंड का मसला हल हो, बिजनेसेस के पास लिक्विडिटी आए। तो इससे स्पेशली जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, लेदर, टेक्सटाइल, गारमेंट्स वगैरह के, इसमें भी हम ग्रोथ होता देख रहे हैं और इंशाल्लाह इससे हमारी मईशत को एक पुश मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जिस सेक्टर को समझता हूं कि वो बैकबोन है हमारी मईशत की, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने जी इस दफा भी ग्रोथ रजिस्टर की है तकरीबन 3% के करीब, लेकिन ये वो लेवल नहीं जो हमें अचीव करना चाहिए। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में शेयर किया था कि इस वक्त हमारे जीडीपी का लेस देन 24% है एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। जबकि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये 55% पे जा सकता है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट तो किया है, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग भी अनाउंस की है, लेकिन मैं समझता हूँ इस शोबे में अगर थोड़ा और किसानों को रिलीफ दें, स्पेशली छोटे किसान को, उसके पानी के मसले को हल करने की तरफ जाएं। उसके अगर पानी डायरेक्ट नहीं है, ट्यूबवेल है, तो उसको फ्री अगर नहीं दे सकते, लो कॉस्ट एनर्जी या सोलर एनर्जी के ऊपर ले जाएं। और
نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کریں جو ہم نے اتنے محکمے بنائے ہوئے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے منیر صاحب کہ یہ 100% گروتھ ہم ایگریکلچر میں رجسٹر نہ کریں. یاد رکھیں یہی پنجاب تھا جو انگریز کے دور میں پورے برِ صغیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ سب کی اناج کی ضروریات پورا کرتا تھا. اس کا آج 65% سے زیادہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں باہر سے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل تو صحیح. بہرحال یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور یہ سیکٹر ہیں جن میں ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا اگر عمر صاحب میں بات کروں خان صاحب کے اوپر ایک خصوصی ایک بات کہا جائے تو کرم رہا کہ ریمیٹنسز خان صاحب کے دور میں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئی. تو آنے والے ادوار میں ریمیٹنسز اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا رول کتنا اہم ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کی صنعت کو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک مسنگ ہے وہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اگر یہ آ جاتی ہے، یہ اس کا فلو بڑھ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور خاص طور پہ انڈسٹری کے لیے بڑا زبردست ہو سکے گا. بالکل آپ نے درست کہا اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا شاندار سوال پوچھنے پہ. آئی تھنک کہ بہت آپ نے ریلیونٹ سوال کیا. اس کے دو حصے ہیں. پہلا تو جی ریمیٹنس کے حوالے سے میں کوئکلی بات کر لوں. بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ریمیٹنس بڑھ گئی ہے. یہ اوورسیز پاکستان اس کا اعتماد ہے. لیکن دوسری طرف یہ خطرے کی بھی بات ہے کیونکہ بہرحال یہ ایک کانسٹنٹ فیکٹر نہیں ہے. آپ اکانومی کے فنڈامنٹلز اس پہ بیس نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ کوئی میجر اکنامک سلمپ آ جائے، گلوبلی ریسیشن دوبارہ ہٹ کرے، یہ نیچے کی طرف آئے گا، پھر آپ کیا کریں؟ تو اس کا حل وہی ہے جو آپ نے کہا ایف ڈی آئی کی طرف جائیں. اچھا ایف ڈی آئی کا اگر ہم جی انالیسس کریں جو یہ لاسٹ ایئر کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے 9 مہینوں کا جو ڈیٹا تھا ابھی ایئر کا میں نے کمپائل اپنے طور پہ کرنا ہے. 9 مہینے میں جی ہمیں 21 بلین US ڈالر آئے تھے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں، جس میں آدھے کے قریب یعنی 47% صرف چائنا کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ 22.7 بلین ڈالر ہے، جس میں 15.6 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس ہے اور 7.1 بلین پرائیویٹ بینک کے پاس ہے. بالکل صحیح. اور روپیہ اس کی اور ہمارے باقی جو میئرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس وغیرہ، روپیہ پچھلے سال میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 9.5% اپریشیٹ ہوا ہے. ون آف دی بیسٹ پرفارمنگ ایشین کرنسیز. صحیح. اب یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 چائنا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، سی پیک بھی ہے، اور جیسے آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم نے پروپوزل دیا تھا ACCA کا کہ چائنا پاکستان ٹیکنالوجی کوریڈور کو بھی لانچ کیا جائے. اس میں دونوں ملکوں کا مفاد ہے. دوسرا، جس طرح ہم یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنا رہے ہیں، اس کو ہم تمام دوست ممالک چاہے وہ ترکی ہیں، یورپی ممالک ہیں، ایون امریکہ ہیں، ان کے انویسٹرز کے لیے کھولیں. یہاں پہ ہم ایک اس طرح کی آؤٹ سورسنگ ہب بنا دیں جو انڈیا کو بھی کمپیٹ کر کے آگے جائے. ہم ایک اپنی پاکستانی سلیکون ویلی یہاں پہ بنائیں جس کے لیے R&D میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں اب جو مستقبل ہے وہ نالج اکانومیز کا ہے. آپ ایگریکلچر دوسری جگہ پر بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں لیکن اس کا حجم کبھی بھی اتنا نہیں ہوگا جو ہمیں چاہیے ایک ایشین ٹائیگر بننے کے. اور گروتھ کے حوالے سے جس طریقے سے عمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں تو گروتھ کے حوالے سے میرے خیال سے جتنا پوٹینشیل اس وقت ٹیک سیکٹر میں موجود ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں جتنا پوٹینشیل ہے وہ کسی اور سیکٹر میں اس وقت موجود نہیں ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں مثال ڈسکس کر لیتے ہیں نا. یہ بتائیے برطانیہ میں کیا مینوفیکچر ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. کیا اناج وہاں پہ کاشت ہو رہا ہے سوائے آلو اور مچھلی کے؟ وہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ کچھ اور تو ہوتا نہیں ہے، باقی سارا تو امپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہماری معیشت سے 10 گنا اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ چیز جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں، نالج اکانومیز اور ٹیکنالوجی سیکٹر. امریکہ کیوں سپر پاور ہے جی؟ ٹیکنالوجی سیکٹر. اب تو چائنا نے بھی اناؤنس کر دی ہے کہ اب یہ مینوفیکچرنگ جو ہے اگر پاکستان انٹرسٹڈ ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہ افریقہ کی طرف آؤٹ سورس کرے گا اور وہ بھی اب نالج اکانومی پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. تو جب ہمیں ایک سکسیس فارمولا نظر آ رہا ہے اور ہم لکی ہیں، ہماری پاپولیشن کا 70% نوجوان ہے، ہمارے پاس ملینز آف لوگ ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے، ہمارے پاس کئی ملین یوتھ ہے جو انگریزی بھی فلوئنسی سے بولتا ہے، تو صرف ضرورت اس کو کیپٹلائز کرنے کی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس میں دنیا کے تمام ممالک کو پیچھے نہ چھوڑیں. اچھا عمر صاحب ایک چیز شاید میرے سے مس آؤٹ ہو گئی. ایک بڑا اہم فیکٹر ہے ابھی جب آپ نے کہا نا UK کچھ نہیں اگاتا، تو اگر کہا جائے
پاکستان میں جو فوڈ انفلیشن رہی وہ یقینی طور پہ زیادہ رہی، تو کیا دنیا بھر میں یہ کنفیوژن ہے کہ کیا دنیا بھر میں اس سارا فوڈ انفلیشن میں اضافہ ہوا، یا صرف پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے جہاں پہ فوڈ انفلیشن میں اضافہ ہوا؟ اور اگر ہم ریجن کی بات کریں تو ریجن میں بھی کیا فوڈ انفلیشن کے نمبرز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے جی. بالکل، یہ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اسٹوریج، یہ چیزیں تو متاثر ہوئی ہیں. اس کا ایک گلوبل انفلینیشنری ایفیکٹ بالکل آیا ہے. اکثر دوست جب بات کرتے ہیں نا تو میں انہیں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو پچھلا 1.5 سال گزرا ہے، یاد رکھیں یہ کووڈ 100 سال بعد دنیا میں اس لیول کا ایونٹ ہوا ہے. آخری ہوا تھا 1928-29 میں اسپینش فلو. اس کے بعد دنیا نے ایسی تباہی نہیں دیکھی. تو یہ نارمل حالات نہیں ہیں، یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، اور اس میں پاکستان نے جو معاشی کارکردگی دکھائی ہے اس کے اوپر فوربس یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ معاشی معجزہ ہے اور امریکہ کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے معیشت کو مینج کرنا چاہیے اور کیسے کووڈ کو مینج کرنا تو پاکستان اس میں ایکسیپشن نہیں ہے کہ فوڈ انفلیشن جو پاکستان کے نمبرز آ رہے ہیں وہ شاید دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں ویسے ہی ہمیں نمبرز دکھائی دیں گے؟ جی بالکل، لیکن میں اس میں یہ ضرور ایڈ کروں کہ آلدو دنیا بھر میں یہ انفلیشن ہے، پاکستان ایکسیپشن نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی میئرز ہیں جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جو مارکیٹ کا فیکٹر ہے اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے، سبسڈی دے دیں. اور مجھے توقع بھی تھی، میں نے پروپوزل بھی دیا تھا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آپ 200-300 ارب جو ہے وہ سبسڈی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کسی نہ کسی ہیڈ سے نکال کے وہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. بہرحال وہ ایک حکومتی پالیسی. اگر آپ نے وہ نہیں کرنا، ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے منیر، جو ایڈمنسٹریشن کے تھرو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے آرٹیفیشل یہ انفلیشن کی جاتی ہے، اس کو تو کنٹرول کیا جا مڈل سکتا مین ہے کے نا. رول کو منیمائز کرنے کی بات کر رہے ہیں دراصل آپ. مڈل مین کا رول منیمائز کرنا ایک تیسری اسپیکٹ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا فائنل فارمولا لے کے آتے ہیں، کیسے منیمائز کرتے ہیں، کوئی حکومتی اتھارٹی بنتی ہے وہ کیا کرتی ہے. لیکن ابھی جو فوراً ایک کرنے والی چیز ہے، یہ اے سی ڈی سی کا سیٹ اپ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں ہے، اور ان کے نیچے پورا سیٹ اپ موجود ہے. جب تک آپ کے اے سی اور ڈی سی کی ول نہ ہونا، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لاہور کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لاہور میں پچھلے سال بڑا کرائسس آ گیا تھا ویٹ کا. ٹھیک ہے جی، اچھا سارے گلوبل اشاریے وہی تھے جو تھے، کچھ چینج نہیں ہوا. 2 ہفتے کے اندر ویٹ کی شارٹیج ہو گئی. کیسے ختم ہوئی؟ ایڈمنسٹریشن کو وزیر اعلیٰ کا حکم آیا کہ وزیر اعظم کی انسٹرکشن ہے ہر قیمت پہ کریں. انہوں نے دن دیکھا نہ رات، ہر جگہ چھاپے پڑے، جتنے ذخیرہ اندوز تھے ان کو میسج چلے گئے، کیسز رجسٹر ہوئے، سب نے اپنی جو ذخیرہ کی ہوئی تھی سپلائز وہ مارکیٹ میں تھے. دیٹ مینز اگر ریٹ قائم کر دی جائے تو یہ سارے معاملات سے بچا. عمر صاحب میرے پاس وقت شارٹ ہے، آخری 2 منٹ رہ گئے. میں چاہوں گا کہ جو اسٹاک ایکسچینج کے جو انویسٹرز ہیں ان کے ذرا کمنٹ کر دیں کہ یہ جو بجٹ ہے، جیسے یہ بجٹ آیا اسٹاک ایکسچینج میں ہم دیکھ رہے ہیں پازیٹیوٹی دیکھنے میں آ رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکسس کی لوٹ سیل تھی اور کافی زیادہ انویسٹرز خوش ہیں. تو یہ جو خوشی ہے اس میں کیا کچھ اور ایڈ آن ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ میرا خیال ہے آپ نے اپنے سوال کا خود ہی بڑی خوبصورتی سے جواب دے دیا کہ یہ واقعی اسٹاک ایکسچینج کے لیے ایک لوٹ سیل تھی. میرے خیال سے سالوں میں جو پروپوزلز آتے تھے اس بار شاید گورنمنٹ نے پورے کر دیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میری ابھی کچھ چیمبر سے بھی بات ہو رہی تھی جن کے ساتھ ہم یہ پوسٹ بجٹ پروگرام کر رہے ہیں. آپ کا سب سے پہلا ہی ہے، آپ کو مبارک ہو. اور وہ سب خوش ہیں. صرف 1-2 چھوٹے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن پہ حکومت کو پروپوزل بھیج رہے ہیں کہ اس کے اوپر غور کریں. جیسے ہم نے پیٹرولیم لیوی کی بات کی، یا انکم ٹیکس کے اندر غالباً سیکشن 203 انٹروڈیوس کیا گیا کہ 23، جس کے اندر ایک ایشو ہے کہ کچھ پاورز دی جا رہی ہیں اسسٹنٹ ایڈیشنل کمشنر لیول پہ. اس کی وضاحت ہو جائے، یہ ایک بہتری ہے. ادر دین دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بزنس کمیونٹی کے لیے اتنا اچھا بجٹ کمیونیکیشن سیکٹر پہ عمر صاحب کچھ ٹیکسز لگائے گئے تھے جس کے بارے میں اب تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ٹیکسز ہٹا لیے گئے ہیں. جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ فون کالز پہ کچھ ٹیکسز کے معاملات کے بارے میں کچھ کنفیوژن تھی، کیا وہ ہٹ چکے ہیں یا وہ محض کنفیوژن تھی؟ جی وہ وزیر ہمارے جو توانائی کے وزیر ہیں انہوں نے یہ وضاحت کی تھی اپنے ٹویٹر کے تھرو کہ جی عوام کا جو فیڈ بیک ہے وہ وزیر اعظم صاحب تک گیا تھا اور انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی یہ ٹیکس کوئی نہیں لگ رہا. اور یہ ایک اچھا رجحان ہے. اس کا مطلب ہے سنا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے عوام کی باتوں کو
عوام کی باتوں کو سنا جا رہا ہے. فائنل کمنٹ کہوں گا, آپ نے وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا, خان صاحب کی سیلری کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب کی سیلری کے بارے میں ذرا بتائیں نا, یہ سیلری میرے خیال سے 24 لاکھ روپے سال کی سیلری بنتی ہے. آج تو میرے خیال سے پاکستان میں کوئی بھی اگر اچھے پروفیشن کا کوئی ایم ڈی سی ہو تو میرے خیال سے ماہانہ تنخواہ اس کی سے زیادہ ہوتی ہے. تو خان صاحب سال بھر میں اتنی تنخواہ لے رہے ہیں, کیا پاکستانی پرائم منسٹر کی تنخواہ اتنی ہوا کرتی ہے؟ جی آپ نے بالکل درست کہا. خان صاحب کا ایک بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ آسٹیریٹی کے اوپر ہے, اور یہ تو پبلکلی مشہور ہے کہ ان کے پاس تو ایون جو مہمان جاتے ہیں وہ چائے بسکٹ بھی اپنی جیب سے کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عوامی خرچ کے اوپر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایک دکھ یہ ہوا تھا, کوئی ہمارے ایک صحافی دوست تھے, انہوں نے یہ اڑا دی تھی یہ 24 لاکھ ماہانہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے دوست بھی ہیں جو پرائم منسٹر آف اے کنٹری, عمر صاحب بینگ اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری, اگر 24 کیا 30-40 لاکھ روپے ماہانہ بھی ہو تو میرے خیال سے تو یہ جسٹیفائیڈ ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کا ایک ایم ڈی سی ای او منتلی 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے لے رہا ہوتا ہے, تو یہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے جس کے اوپر ملک کی تمام تر ذمہ داری ہے. اور اگر سال کے 24 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو اگین ایک بہت بڑا میجر ہے سر. بالکل آپ نے درست کہا, اور اس میں جو ان کا پرسپیکٹو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بالکل وہ جسٹیفائی ضرور ہوگا, لیکن اگر میری ضروریات اس میں پوری ہو رہی ہیں اور میری منسٹروں سے بھی کم تنخواہ ہے, کارپوریٹ سیکٹر تو بہت دور کی بات, تو اچھی بات ہے کہ میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں دوسروں کے لیے کہ اس طرح فالو کرو اور اس طرح عوامی خدمت کے اوپر فوکس کرو. عمر صاحب مثال تو قائم ہوئی نہ ہوئی, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آنے والے پرائم منسٹر جو بھی ہوں گے ان کے لیے خاص طور پہ خان صاحب نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. عمر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بات کر کے یقینی طور پہ بڑا مزہ آیا, اور جس طریقے سے آپ نے بجٹ کے حوالے سے باتیں کی, جو کچھ ہمارے ناظرین کو بتایا, جو انسائٹس آپ نے شیئر کی, وہ یقینی طور پہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, اور امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے جو کچھ آج ہم نے اس پروگرام میں باتیں کی, جو کچھ تجاویز پیش کی گئیں, ان تمام تجاویز پہ غور کیا جائے گا. خان صاحب کا اقدام رہا کہ جس طریقے سے عوام کا رد عمل آیا, انہوں نے کمیونیکیشن کے اوپر جو ٹیکسز عائد کیے اس کو فل فور ریموو کرنے کا عندیہ دے دیا, اور یہی کچھ اب امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر سیکٹرز میں بھی جہاں جہاں اس بجٹ کی تعمیر میں تکمیل میں جہاں کہیں نہ کہیں کچھ گنجائش رہ گئی ہے, اس کے اوپر بھی کام کر کے اس بجٹ کو فل پروف بنایا جائے گا. ایک اہم مسئلہ اس بجٹ کے حوالے سے پھر یہ رہے گا کہ جو ٹیکسز کی کلیکشن کے حوالے سے معاملات کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جس طریقے سے ٹیکسز کے نظام کو بہتر بنانا ہے, ٹیکس نیٹ کو امپروو کرنا ہے, یہ ایک بڑا اہم ٹاسک ہوگا پاکستان میں اس وقت کی حکومت کے لیے, اور دیکھنا ہوگا کہ اس ٹاسک میں حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. خاص طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے جو کچھ معاملات ہیں, ان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کچھ پاکستان کے عوام کو ملتا ہے, لاہور, کراچی, اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کو کیا کچھ ملتا ہے, یہ بھی بہت ایک بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ تمام تر صوبوں میں دیکھا جائے تو اس وقت خان صاحب کی حکومت موجود نہیں. شاید پنجاب میں اس ڈیولپمنٹ بجٹ کا کچھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا, کے پی کے میں نظر آئے گا, لیکن سندھ کے عوام شاید اس تمام تر معاملات سے ڈپرائیو رہ سکتے ہیں, جس کی جھلک ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب کراچی کی سڑکوں پر موٹر بائکس پہ نظر آیا, اور جس طریقے سے جب انہوں نے گلی محلوں کی تعمیرات کے اوپر کام کیا تو سندھ حکومت سے کڑا ریئیکشن آیا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منٹ کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.